अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। जैसा कि अनवर इकबाल आपको नज़र आ रहे हैं, मेरे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉन से सीनियर तरीन लोगों में से वाशिंगटन डीसी में पाक यूएस रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर मैं बहुत बड़ा नाम समझता हूँ, और वो बिला शुबा है भी। और मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली आज ब्रीफिंग तो नहीं, गुफ्तगू करते हुए कहीं जा रहे थे, अपने प्लेन के पास खड़े होकर, एयरफोर्स वन के पास खड़े होकर कहा कि आई वुड गो पाकिस्तान, आई माइट गो पाकिस्तान। मतलब जो पहले से कहा जा रहा था, तो मैंने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि सबसे पहले मैंने बताया था, और मेरे कुछ दोस्तों ने मेरा मजाक भी उड़ाया था कि ये इतना बड़ा मामला भी नहीं है। मगर फाइनली अभी भी ये नहीं कह सकते कि वो जा रहे हैं, मगर लग ये रहा है कि जो उन्होंने बयान किया है कि डील तैयार है और ईरानी मान गए हैं, उन सारे मामला पे हम अनवर इकबाल से उनका कमअप लेंगे, यकीनन उनसे तजिया करवाएंगे कि वो कैसे देखते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी अनवर भाई, तो कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? और वीकेंड पर, एज डोनाल्ड ट्रंप सेड के वीकेंड तक हो जाएगा ये, तो आपके क्या देखते हैं कि क्या होने जा रहा है? और क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जा रहे हैं? इट विल बी हिस्टोरिकल इवेंट, आई कैन से। सबसे पहली बात तो इसी से शुरू करते जो आपने अभी सवाल किया कि क्या वाकई जा रहे हैं, तो लगता तो है, इरादा है कम से कम उनका। और लेकिन साथ उन्होंने जो शर्त बताई है वो भी बहुत अहम है कि अगर कोई बातचीत आगे बड़ी, समझौता हुआ तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। जाहिर है, वरना तुक ही नहीं बनता उनके जाने का। ठीक है ना? लेकिन अब जो क्या हो रहा है उसमें पता है अफवाह को, इतना ये रॉकेट साइंस नहीं है। मसला ये होता है सारे इंसानों का बेशतर कि हम अपने अपने नुक्ते नज़र से देखते हैं और इसलिए हम उलझ जाते हैं। मसलन हम अगर पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ अक्सरियत की हमदर्दियाँ ईरान के साथ ईरान हैं। के चले साथ हों, है। कोई बात नहीं, ईरान के साथ हों हमदर्दियाँ। लेकिन ये सपोज कर लेना कि ईरान ने अमेरिका को शिकस्त दे दी है, अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा, डॉलर अब इंटरनेशनल करेंसी नहीं रही, अमेरिका अब मिडल ईस्ट छोड़ के भाग जाएगा और पूरे मिडल ईस्ट पे अब ईरान का ही तूती बोलेगा। अब ये इसमें क्या होता है, ये इसमें जज्बातियत आ गई, इसमें एनालिसिस नहीं रहा। आप जहन से नहीं सोच रहे, दिल से सोच रहे हैं। दिल से सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको फिर आप ये ना कहें कि ये मेरा तजिया है, वो तजिया नहीं है। अब इसी तरह जैसे सदर ट्रंप और ने खुद, और या उनको जो मशवरे देने वालों ने गलती की थी, उन्होंने भी यही किया था कि अपना जहन ही लगाया। जबकि वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक उनको यूएस इंटेलिजेंस ने भी बताया था कि आप एयर स्ट्राइक से रिजीम चेंज नहीं कर सकेंगे। लेकिन उनको यकीन दिलाया गया था कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे उनके कुछ लोगों को मारेंगे, ईरान के अवाम उठ खड़े होंगे और तख्ता उलट देंगे, और फिर आपका वहां हीरोज की तरह वेलकम किया जाएगा। अच्छा, ये होना नहीं था। खुद यूएस इंटेलिजेंस ने कहा था कि ये अनपॉपुलर जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं हुआ, तो वो भी फंस गए। तो अब बीच की क्या सूरत हाल है? बीच की सूरत हाल ये है कि जंग फंस गई है, जिससे हमारे यहाँ कहते हैं ना, मुहावरा, एक रायता फैल गया है, अब जी। उसको समेटना है। अगर आपने नहीं समेटा तो मजीद फैलता रहेगा। इसलिए कि ईरान ने, और बल्कि ईरान के साथ मैं समझता हूँ चाइनीज टेक्नोलॉजी ने ज्यादा एक नया रास्ता दिखाया, जिसका एक इस्तेमाल बहुत ब्रीफ, जो वॉर हुई थी 5 4 5 दिन की इंडिया पाकिस्तान की, उसमें आपने देखा कि उसमें भी यही हुआ कि चाइनीज टेक्नोलॉजी ने की वजह से चाइनीज पाकिस्तान को एक अरसे से ये कहते थे कि आप जो इतने बड़े बड़े और महंगे महंगे हथियार खरीदते हैं कि आप मद्रास भी मार कर सकें और कलकत्ते भी मार कर सकें, उसकी आपको जरूरत नहीं है। आपके इर्द गिर्द इंडिया के इतने शहर हैं कि अगर आप उन पे फोकस करके हथियार बनाएं तो इंडिया का इतना नुकसान होगा कि इंडिया आपसे कभी जंग नहीं करेगा। अच्छा, फिर क्विक रिस्पांस, कम महंगे हथियार, एक के बजाय 100 बना लें। अब हुआ क्या कि उनको एक रॉकेट जितने का पड़ता है, एक इंटरसेप्टर गिराने के लिए एक ड्रोन को, जी। उसमें 100 ड्रोन आ जाते हैं। तो उस ड्रोन के जरिए उन्होंने इनको उलझा लिया। अब इनको भी ये बात समझ में आ गई कि जंग चलती रहेगी अफगानिस्तान की तरह, लेकिन फैसला का नतीजा कोई नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि देखें, ईरानी ईरान में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके ऊपर 9.5 करोड़ लोगों की जिम्मेदारियां हैं, और उन्होंने
وہ دیکھ رہے ہیں روزانہ جو ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں امریکہ کی تو ایئر فورس بہت بڑی ہے، ان کے پاس زیادہ مہلک ہتھیار ہیں، لیکن پاکستانی ایئر فورس بھی ہو اس کو اگر کھلی چھٹی دے دیں کہ کہیں بھی جا کے ٹارگٹ کرو، کوئی اینٹی ایئر کرافٹ گن نہیں ہے، کوئی راکٹس آپ کو نہیں لگ رہے ہیں، تو پھر کیا تباہی مچے گی؟ تو یہ 39 دن تک ان کو پورا کھلا آسمان ملا رہا، جو ان کے جہاز تباہ ہوئے ہیں وہ خود ایرانیوں کے بقول وہ تباہ ہوئے کہ جس کے ذریعہ لگتا یہی ہے، جو ایرانیوں نے کہا کہ وہ اصفہان کے قریب کہیں یورینیم کے چکر میں گئے تھے، وہ نہیں لا سکے اور اسی میں وہ ان کی جہاز تباہ ہوئے۔ تو ورنہ تو دیکھیں دونوں جو پائلٹس گرے تھے ان کو بھی اٹھا کے لے آئے وہ۔ تو جب اتنی کمپلیٹ سپریمیسی ہو آپ کو وہاں فضا میں تو آپ نقصان بہت پہنچاتے ہیں۔ تو مختلف اسٹیمیٹ سے کوئی کہتے ہیں 40,000، کوئی کہتے ہیں 1 لاکھ، کوئی کہتے ہیں 1.5 لاکھ مکانات تباہ ہوئے ہیں، لیکن سارے کہتے ہیں کہ ہزاروں بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈ میں مکانات تباہ ہوئے ہیں، تنصیبات تباہ ہوئی ہیں، سرکاری عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، ایون میوزیم اور محل تباہ ہوئے ہیں۔ تو اس کا جو اس میں خاص طور پہ انڈسٹریز اور یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا جو نقصان پہنچا ہے وہ تو میرا خیال ہے 250-300 بلین ڈالر سے زیادہ کا ہوگا۔ تو وہ ایران نے تعمیر نو کرنی ہے۔ پھر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ انفلیشن کا کیا حال ہے، ان کی کرنسی کہاں پہنچی ہوئی ہے، وہاں قیمتیں لوگوں کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ اب جو اسٹرائک ہوا تھا، جو ہنگامہ ہوا تھا جس کو واشنگٹن میں نہیں سمجھا جا سکا، وہ اس بات پہ نہیں ہوا تھا کہ وہ حکومت کی تبدیلی چاہ رہے تھے، وہ دکانداروں نے ہڑتال کیا تھا اور یہ کہہ کے کیا تھا کہ بھئی ہم اس پیسے کا کیا کریں، اب تو ہمیں جو سامان بیچنے والے وہ پیسہ نہیں لیتے، یعنی آپ ایک وقت کا کھانا کھانے جائیں تو ملین میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، تو اب وہ نہیں لیتے، وہ تو ہم اس پیسے کا کیا کریں، ہمیں کوئی دوسری کرنسی دو۔ تو جب اتنی حالت خراب ہو جاتی ہے ملک میں تو پھر ان کو پتا ہے کہ اگر ہم مزید لڑے تو ہمارا مزید نقصان ہوگا، پھر ان کو فوری طور پہ ضرورت ہے کہ سینکشن اٹھے کہ ان کی آمدنی بڑھے تاکہ وہ تعمیر نو کا کام کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں دونوں طرف ایک شعور پیدا ہوا ہے کہ یہ جنگ سوائے بات چیت کی، حالانکہ ہر جنگ ایسے ہی بات چیت کے علاوہ جنگ کا کوئی خاتمہ یہ نہیں ہوتا، ساری لیکن باتیں وہ انور ضرور بھائی سب کو پتا ہے کہ ڈیل کی ضرورت امریکہ سے زیادہ ایران کو ہے، ہمارے لوگ نہیں مگر مانتے نا۔ نہیں، لوگوں کو چھوڑیں، جو سمجھتے ہیں ان کو سب کو پتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک مسٹیک تو یہ کی کہ مس کیلکولیٹ کیا اور قیادت کو اڑا دیا رجیم کے حوالے سے، پھر جو جے ڈی وینس کو بھیجا، جب اتنے بڑے مذاکرات ہوتے ہیں تو پہلے سے ڈپلومیسی کی ہسٹری تو یہ بتاتی ہے کہ 95% چیزیں طے ہوتی ہیں پہلے سے کہ ہم یہ کریں گے اور یہ اس پہ ہم تھوڑی سی نیگوسیشن کر لیں گے۔ مگر جے ڈی وینس کا ڈیلیگیشن تو ایسا لگتا ہے کہ الرٹ ٹپ گیا تھا، کوئی چیز پہلے سے طے نہیں تھی، صرف کوآرڈینیٹر جو تھے وہ جو کہہ رہے تھے ان کی بات پر امریکہ نے ٹرسٹ کیا، یا کوآرڈینیٹر بھی مس انڈرسٹینڈ کر رہے تھے ایران کو۔ اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ جو ناکامی جے ڈی وینس کے گلے میں پڑی ہے، کیا ہم اسے یہی سمجھیں کہ جو انہوں نے مذاق میں کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اگر مراکہ ناکام ہوئے تو جے ڈی وینس کے گلے پڑیں گے، نہیں تو مجھے کریڈٹ ملے گا، وہ کیسے بیان کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ناکام نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ نہ امریکی نہ ایرانی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک میٹنگ میں کوئی مسئلہ حل ہوگا۔ وہ پہلی دفعہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ دو ان کا مقصد تھا، ایک جو سب سے بڑا مقصد تھا کہ ایرانیوں تک اپنی بات پہنچا دیں، ان کا تھا کہ وہ امریکیوں تک براہ راست اپنی بات پہنچا دیں، وہ انہوں نے پہنچا دی۔ اور جیسا جے ڈی وینس نے بعد میں یہاں آ کے کہا، وہ بات پہ اگر غور کریں تو سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جب ہم نے ان سے گفتگو کی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ تو جواب نہیں دے سکتے اپنی سینٹرل لیڈرشپ سے مشورہ کیے بغیر، وہ ایران جائیں گے، بات چیت کریں گے، پھر جواب دیں گے۔ اچھا، اور اس میں ایک بات جو مجھے سمجھائی گئی وہ یہ تھا کہ ایرانیوں سے جب پاکستانیوں کی بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہم اگر ٹیلی فون پہ بات کریں اپنی ٹاپ لیڈرشپ سے تو کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اسرائیل ان کو ٹارگٹ کلنگ نہیں کرے گا ان کی؟ وہ تو دے سکتا تھا کوئی بھی، کیونکہ اسرائیل کرتا تو وہ ان سے وہ مشورہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس پہ پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، جیسے جے ڈی وینس نے کہا بھی کہ ان کو ضرورت ہے اپنے لیڈرشپ سے جا کے ملنے کی اور پھر یہ آگے کوئی بات بڑھے گی۔ تو وہ خود بھی چلے گئے، ان کو بھی جانے دیا، اور آپ دیکھا کہ وہاں گئے 2-3 دن میں ہی جب انہوں نے سے باتیں کی
اور اس میں میرا خیال ہے سب سے جو اہم چیز ہوئی ہوگی وہ ہوگی کہ امریکہ کا یہ وعدہ کہ ٹھیک ہے ہم بات چیت کر کے پہلے سینکشن اٹھانا شروع کر دیں گے کہ ان کو بہت شدید ضرورت ہے پیسوں کی، تو اس پہ وہ راضی ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت ضروری تھا. وہ اسلام آباد بیٹھ کے فیصلے کر نہیں سکتے تھے. نارمل حالات ہوتے فون پہ گفتگو ہو سکتی تو ہو جاتا، لیکن وہاں سے فون پہ گفتگو بھی نہیں کر رہے تھے. اچھا، آپ کے خیال میں ڈیل جو ہے امریکہ کی شرائط پہ ہو رہی ہے یا ایران کی کنڈیشن؟ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ. مطلب دیکھیں میں نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سنی ہے کہ ہم نے 20 ایئر فریز کی بات کی ہے نیوکلیئر کو، اور وہ 5 سال کہتے ہیں. تو جب 5 سال کہتے ہیں تو بات جا کے 10 سال پہ کہیں ختم ہو جائے گی. اوباما ڈیل کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو وہ 10 سے 15 سال کی ہے کہ 15 سال تک نیوک نہیں بنا سکتے، اور 10 سال تک جو فیوز کہلاتے ہیں وہ ایک مخصوص تعداد میں رکھیں گے. تو ایران کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، سیم ڈیل کرنے جا رہا ہے امریکہ جو پہلے تھی. دیکھیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اوباما کی ڈیل بہت اچھی ڈیل تھی، لیکن صدر ٹرمپ آ ہی اس لیے تھے کہ اوباما صدر بن گئے تھے، ورنہ ٹرمپ پہلا الیکشن نہیں جیتتے. تو وہ آپ نے دیکھا کہ ان کو نوبل پرائز بھی اس لیے چاہیے کہ اوباما کو مل گیا تھا، ورنہ پہلے امریکی صدر نوبل پرائز کی اس طرح نہیں کر رہے تھے. تو وہ اوباما کی دی ہوئی ہر چیز کو، ایون واشنگٹن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو جہاں اس کی نشانیاں ہیں اس کو بھی چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ ہر چیز کو انڈو کرنا چاہتے ہیں. اصل میں ہم کبھی کبھی بہت زیادہ کریڈٹ دے دیتے ہیں مغرب میں حکومتوں کو، ان میں بھی انسان ہوتے ہیں اور انسانی فیلنگز ہوتی ہیں. تو ان کے اندر بہت چڑ ہے اوباما کے خلاف، اور اس لیے اس ڈیل کو وہ اپروو نہیں کر سکتے تھے. ورنہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ڈیل بہتر تھی، اور جب بھی ڈیل ہوگی انہی شرائط پہ ہوگی جن میں اوباما نے کیا تھا. لیکن اس پہ یہ کہہ دیں گے کہ بھئی اب یہ ڈیل ہم نے اس لیے قبول کر لی کہ اب تو ہم نے ان کی ساری چیزیں تباہ کر دی، وہ بنا ہی نہیں سکتے، 20 سال نہیں بنا سکتے، تو ہمیں کیا فرق پڑتا، 5 سال ہو 4 سال ہو، ہم نے تباہی کر دیا. تو وہ مان لیں گے اور اس کو پھر اپنی فتح قرار دیں گے. آپ کے خیال میں جو یہاں کا تھنک ٹینک ہے، انٹلیکچوئل ہے، یہاں کا میڈیا ہے اور یہاں کے باشعور عوام ہے، وہ سالو کر لیں گے اتنی آسانی سے جو یہ کہیں گے؟ یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. یہ جو چیز ہے نا، امریکہ میں پالیٹکس اس طرح ہوتی ہے جس طرح آپ جانتے ہیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بیچ میں کوئی انڈیسائیڈڈ ووٹرز ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں یہاں، سوئنگ ووٹ، ہاں کیا جو تھا، سوئنگ ووٹ کہلاتے سوئنگ ووٹ ہوتے ہیں. ہاں کہ ان کو آپ سمجھا بجا کے پرسویٹ کر کے سمجھا بجا کے ایک طرف سوئنگ کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ووٹرز ہوتے ہیں وہ مل کے جو کسی طرف چلے جائیں تو وہ، کیونکہ ان کے جو ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے ووٹ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، تو وہ جب چلے جاتے ہیں سوئنگ ووٹس جدھر چلے جاتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں. اوباما نے ایک نیا عنصر انٹروڈیوس کرایا جس کی وجہ سے وہ پہلا الیکشن جیتے، پھر یہ الیکشن جیتے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں وہ جس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ جیت جاتا ہے. امریکہ میں آپ بھی دیہاتوں میں پھرے ہوں گے، میں بھی پھرا ہوں، اور مجھے 80s کی بتا رہا ہوں، 90s بلکہ 90s کی بتا رہا ہوں. 90s میں بھی ایسے لوگ ملتے تھے جو یہ کہتے تھے کہ اقوام متحدہ امریکہ کے خلاف سازش ہے، ہمیں نہ صرف اقوام متحدہ سے نکل جانا چاہیے بلکہ ان کو نیو یارک سے نکال دینا چاہیے. اچھا انٹرنیشنل قومیں ہمارے خلاف سازش ہیں، ہمیں ان سے یہ جو مسلمان وغیرہ یہ ان سے سفارتی تعلقات کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ان سے تجارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھوکے مرے ہمیں کیا. اچھا اس طرح کے لوگ تھے، لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ ہمارے خیالات اتنے ایکسٹریم ہیں کہ ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. تو وہ یہ کرتے تھے کہ واشنگٹن اور اس کے پالیٹکس سے نفرت کرتے تھے کہ نہیں وہ پالیٹکس ہے، ہم اس سے نہیں پڑھنا چاہتے. اوباما نے انکریج کیا، ان کے اوپر کام کیا اور ان کو پولنگ بوتھ تک لیا. تو یہ جو ایڈیشنل 10 میرا خیال ہے 10-12% ووٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ ان کی طرف آگے جس کی وجہ سے وہ ہر جگہ الیکشن جیت جاتے ہیں. تو وہ ووٹ ایسا ہے جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی کر لیں آپ. میں پچھلے دنوں وہاں میں نے بات کی ایک خاتون سے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسا بھی ہے، ہمارے بارے میں تو سوچتا، ہماری تو بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا کل ایک ٹرک لوڈڈ آیا ہوا تھا، اس سے بات کی، وہ بھی گورا تھا، اس نے کبھی میں نے تو ووٹ اس کو دیا اسی کو دوں گا. کیوں؟ کہہ رہا اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے اس نے
this color is better than any other color. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ ایسا ووٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ ابھی تک اوباما کے ووٹ بینک کو اور ووٹنگ پیٹرن کو سمجھ نہیں سکے. انور بھائی، جو میجر سوال ہے، کل کس نے کہا، مجھے یہ تو یاد نہیں ہے، کہ جی ثالثی صرف پاکستان نے کی. پہلے پرسپشن تھا کہ ایجپٹ بھی شامل ہے، ترکیہ بھی شامل ہے، اور سعودی عرب بھی پیچھے سے ہے. مگر کل کیٹیگوریکلی امریکہ میں کسی نے کہا، پریزیڈنٹ نے کہا یا روبیو نے، مجھے بھی یہ یاد نہیں ہے، کہ پاکستان نے کی. اچھا، ہم تاریخی طور پہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کو ہر بڑے مسئلے میں بیل آؤٹ پاکستان نے کیا، ویتنام سے لے کر. ویتنام میں تو نہیں، لیکن صومالیہ میں، بوسنیا میں نہیں. ویتنام میں اگر نکسن کے دور میں ان کو محترم جانے والے ہنری کیسنجر کو نہ پہنچایا جاتا، وہ مسئلہ بھی حل نہیں. جی، چائنا پہنچایا نا اسی ڈیوریشن میں، اور سب سے بڑا فریق چائنا تھا جو ہمیشہ سے ہے. تو ہم وہاں سے افغانستان کے دونوں ٹائم، اس بار بھی. مگر یہ پاکستان کی ترقی میں کبھی ٹرانسلیٹ نہیں ہوا. اس میں ہماری غلطی ہے. ہماری غلطی ہے، واضح ہماری غلطی ہے. ہم امریکہ کو بلیم کرتے ہیں. آپ کو ایک بہت سادہ سی مثال دیتا ہوں. یعنی یہ نہیں کہ امریکہ آپ کو محبت میں دیتا، آپ دوسری کی ضرورت دیکھ کے اپنی ضرورت کی فرمائش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ امریکہ 20 سال رہا افغانستان میں، اور اس 20 سال میں اس کو ہر روز اپنی فوجوں کو سپلائی کرنا تھا. آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آج بھی آپ نے تخمینہ لگایا تو 15 یا 20 بلین ڈالر خرچ ہوں گے، کہ آپ کے ملک میں 21ویں صدی میں بھی آپ کے پاس ڈوئل ٹریک نہیں ہے ریلوے کا. اس لیے آپ کی ٹرین، فاسٹ ٹرینیں بھی جو چلتی ہیں، 4-5 جگہ ان کو رکنا پڑتا ہے تاکہ دوسری ٹرین چلی جائے. اس لیے آپ کا فاسٹ ٹرین کوئی نہیں چلتی. ٹھیک ہے؟ تو 4-5 سے کیا 10-12 دفعہ رکنا پڑتا ہے اگر کراچی سے لاہور یا کراچی سے پنڈی جا رہے ہیں تو وہ آپ بہت آسانی سے یہ فرمائش کر سکتے تھے کہ بھئی لے جاؤ، لیکن ہمیں خود ہی ڈیول ٹریک بناؤ، اس کو استعمال کرو، اور ابھی ہم نہیں استعمال کریں گے، جب جانا ہو تو تم یہاں چھوڑ کے چلے جانا، پروٹیکشن ہم دیں گے. اور یہ کام بہت آسانی سے ہو سکتا تھا. کسی نے سوال بھی کیا تھا مشرف صاحب سے، مجھے یاد ہے، مشرف صاحب نے کہا تھا ہم بنیے نہیں ہیں، ہم اصولی طور پر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم کوئی مطالبہ نہیں کر رہے. تو بھائی اس طرح جب آپ اپنے قومی مفادات کے بارے میں نہیں سوچیں گے، آپ دیکھیں بڑے بڑے اچھے تعلقات رہے، آپ نے ڈیفنس کے بہترین ویپنز لیے، آپ نے کسی نے یہ بات نہیں کی کہ ہمیں انڈسٹریلی ہمیں اسٹرانگ کر دو، انڈسٹریز لگوا دو ہم سے، ہمارے یہاں جو آپ کو کیا چاہیے وہ ہمارے یہاں بنواؤ، کے کارخانے بنواؤ. چائنا میں کیوں بنواتے ہو؟ ہم سے بنواؤ، ہم بنا کے بیچیں گے چیزیں. کہنے کے لیے اگر میں آپ کو انٹرپٹ کروں، سوری، یہ مجھے یاد پڑتا ہے جہانگیر قیامت کا میں نے 2 بار انٹرویو کیے تھے جب یہاں ایمبیسڈر تھے. دونوں بار ڈسکشن میں آیا، وہ کہنے لگے ہمارے امریکہ سے ہمیشہ آرمی ٹو آرمی کانٹیکٹ ہی رہے ہیں، سویلین تعلقات ہی نہیں رہے. تو فوج کا تو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. وہ ایوب خان ہو، وہ ضیاء الحق ہوں، وہ مشرف ہوں، انہوں نے تو اپنے ادارے کے فلاح بہبود کے لیے کام کرنا ہے، جو آپ کی گفتگو سے لگا. تو کیا اس میں سب سے بڑی خرابی یہ نہیں ہے کہ سویلین کو کبھی اوپر نہیں آنے دیا گیا؟ ابھی بھی فیلڈ مارشل ایک بات بتانا، چلیں فوجی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن فوجیوں کو بھی تو یہ پتا ہے کہ فوج جو ہے اور جو فیسلٹیز ہیں، جو ہتھیار ہیں، وہ اسی وقت تک ملتے رہیں گے جب آپ کے پاس معیشت آپ کی مضبوط ہو. معیشت کمزور پڑے گی تو آپ فوج بھی تکلیف میں آ جائے گی. تو معیشت کو یعنی فوجی بھی ہمارے نہیں سمجھ سکے کہ مضبوط فوج کے لیے بھی مضبوط معیشت چاہیے، اور اس لیے اب پریشان رہتے ہیں، سمجھ نہیں سکے. یہ لنک آپ کی بات درست ہو سکتی ہے اس لیے، لیکن یہ لنک ہمارے قوم پہ اب تک واضح نہیں ہوا کہ قوم ہو کہ فوج ہو کہ پولیس ہو کہ کوئی بھی ہو، مضبوط معیشت کے بغیر نہیں مضبوط ہوتی. منیر نیازی کا ایک شعر ہے، حالانکہ وہ شاعر تھے، مست آدمی تھے، لیکن کتنی اچھی بات کہہ گئے وہ کہ بے وقار آزادی ہم غریب ملکوں کی، بے وقار آزادی ہم غریب ملکوں کی، سر پہ تاج کانٹوں کا بیڑیاں ہیں پاؤں میں. واہ واہ واہ. تو نہ آپ نے سر پہ سے کانٹے کا تاج اتارا، نہ پاؤں کی بیڑیاں اتاری. اب تو ہر چیز واضح ہو گئی ہے. آپ کے خیال میں یہ صرف پرائیڈ لے کے گردن ٹیڑھی کر کے گھومیں گے شہباز شریف
اور ہمارے فیلڈ مارشل یا اس دفعہ کچھ آپ کو لگتا ہے کچھ میرا خیال ہے کہ اس دفعہ بہت ہم بالکل ڈیزاسٹر کے اکنامکلی قریب پہنچ گئے تھے. ابھی کچھ حالات بہتر ہوئے تو کچھ بہتری آنے کی امید ہے. تو امید یہی کی جاتی ہے کہ اس دفعہ شاید رویہ بہتر ہو. پتہ نہیں، کہہ تو نہیں سکتے کہ شاید ہو، کیونکہ اس دفعہ ہم بالکل تباہی کے قریب پہنچ گئے تھے. مانے نہ مانے، اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو پتہ ہوتا، ہم سے بہتر جانتے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ، کیونکہ انہوں نے تقریر جو کی تھی واشنگٹن میں، اس میں بھی بہت زیادہ زور دیا تھا اس بات پہ کہ ہمیں انڈسٹریز کی ضرورت ہے، ہمیں ٹریڈ کی ضرورت ہے، ہمیں انرجی کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، ایک تو حکمت ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ ایک نیچرل کنٹری ہیں پن بجلی کے لیے، ٹھیک ہے، آپ ہائیڈرو پاور بنانے کے لیے آپ کے یہاں دریا ہیں، سب کچھ ہے، اس طرف نہیں گئے. آپ کے پاس جو چیز نہیں ہے، اب پاکستان میں بجلی کا جو کمی ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو چیز نہیں اس سے بجلی بناتے ہیں، تیل سے خرید کے بناتے ہیں. وہ اتنے مہنگے پڑتے ہیں کہ جو تیل کی کمپنیاں ان کو دینے کے پیسے نہیں ہوتے، اس لیے وہ آپ کی بجلی روک دیتے ہیں. جو آپ پیسے دیتے ہیں پیسے پھر کھل جاتی ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو ایسے سچویشن میں پھنسایا ہوا ہے. یہ نہیں کہ آپ کا بجلی بنانے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کے پاس پیمنٹ کی صلاحیت نہیں ہے. اچھا انور بھائی، خان یہ ایک الزام لگاتے تھے اور بہت عرصے ہم نے سنا کہ بطور ISI چیف جنرل عاصم منیر جب ایران گئے تو انہوں نے وہاں کچھ ایسی باتیں کی جس پہ ایرانی بڑے ناراض ہوئے اور بعد میں انہوں نے شکایت بھی کی. مگر آج کے حالات تو یہ بتاتے ہیں، یہ ابھی بھی جو بریک تھرو ہوا ہے، فیلڈ مارشل اس وقت ایران میں ہے، ابھی واپس بھی نہیں آئے، تو سب ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا الزام درست تھا؟ پتہ نہیں عمران خان صاحب کا کس چیز کی طرف اشارہ تھا، یا انہوں نے کہا بھی تھا یا نہیں کہا تھا، کیونکہ لوگ یہ باتیں ان سے منسوخ بھی کر دیتے ہیں. لیکن ایک بات تھی کہ کوئی بھی جب پاکستان سے، دیکھیں یہاں ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتی تھی، اب کئی سال گزر گئے تو ہم بات کر سکتے ہیں. تو ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے اسی طرح کے کچھ سینسٹیو معاملات پہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ایشورنس لے لی ہے. ہم نے کہا کہ وزیر اعظم سے لی ہے. اچھا، یہ تھی جو ڈیپ بریفنگ جو ہوتی جس میں آپ کوٹ نہیں کر سکتے، تو باتیں لکھ سکتے جیسے آپ خود ایکسپرٹ بن کے لکھ سکتے ہیں. تو وہ ہنس کے کہنے لگے نہیں، وزیر اعظم بیچارہ کیا کرے گا، جو کچھ کر سکتے ہیں اسی ایشورنس لی. تو یہ تو دنیا میں کوئی بھی جو ڈیل کرتا ہے پاکستان سے، چاہے آرمی چیف کوئی بھی ہو، کو پتا ہے کہ پاکستان میں میٹر کون کرتا ہے، اسی سے وہ ڈیل کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو سازشی ہے، اس میں شہباز شریف کو کچھ، سول حکومت کو کوئی حصہ ملے گا؟ کیونکہ میں ابھی جب آ رہا تھا، حصہ سے مراد یہ کہ پتہ نہیں، اگر ہم حصے سے مراد یہ کہ تھوڑے سے ٹھیکے مل جائیں، تھوڑے سے پیسے مل جائیں، جس سے ہم بھی چار لوگ جو ہیں اپنے اپنے جیبوں میں بھی ڈال لیں اور کچھ چمک دمک ہو جائے، تو پھر کسی کو ملے نہ ملے کیا فرق پڑتا ہے. اور اگر فائدے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک ایسا بلو پرنٹ بنائے جس سے ملک ترقی کر جائے، تو پھر الگ بات ہے، وہ ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. ابھی بگننگ میں جب آپ نے شروع کیا، آغاز کیا، تو کہا کہ یہ ایک غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے کہ ڈالر پیٹرو سے ہٹ جائے گا اور امپائر ختم ہو جائے گی اور امریکہ پیچھے چلا جائے گا. مگر بہت بڑے پیمانے پہ سوشل میڈیا میں اب یہ ڈسکشن تو ہے کہ بریک میں 40% دنیا کی اکانومی جو ہے جمع ہو گئی ہے. سعودی عرب، جس کی بنیاد پہ ڈالر کرنسی جو گولڈ سے ہٹ کر ایک فائنل تیل پہ باؤنڈری کے آیا تھا. طور پر آیا، وہ بھی اب یون میں تیل بیچ رہا ہے. تو اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فرق پڑے گا، بالکل فرق پڑے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ جنگ امریکہ نے جو کی ہے نا، اس جنگ کا خود امریکہ پہ بھی اثر پڑے گا، اسرائیل پہ بھی پڑے گا، کیونکہ یہ جنگ وہ جیتے نہیں. جب آپ نہیں جیتتے ہیں تو ملبہ دونوں طرف گرے گا. لیکن اب بھی امریکہ، دیکھیں نا، امریکہ اتنا بڑا اور مضبوط ملک ہے، تجارت نہ بھی کرے تب بھی خوشحال رہے گا. لیکن امریکہ کی جو اسٹیٹس ہے اس میں فرق تو پڑے گا، اس لیے کہ اب جو وہاں گلف کنٹریز ہیں وہ امریکہ کے اڈے بھی رہنے دیں گے، امریکہ کی بات ہی مانیں گے، لیکن ان کے ذہن میں ایک کھٹکا لگا رہے گا، یار ایران ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ رہے گا. اسرائیل جو ہے اس نے ایک تجربہ کیا، اس کو پتا ہے کہ اس پہ سینکشن ختم ہوں گی، پیسے آئیں گے، تو وہ ایرانی اب سے بہتر ہتھیار بنائیں گے، اور چائنا ان کو وہ ہتھیار سپلائی بھی کرے گا. ان کے پاس انجینئرز بھی ہیں، انڈسٹری بھی ہے، وہ ایک
मजबूत मुल्क बन जाएंगे, उनको भी धड़का लगा रहेगा। तो जो एक मकसद था कि बिल्कुल क्लीन स्टेट मिल जाए मिडिल ईस्ट में, उस पर जो चाहे हम लिखें, वो हासिल नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम सवाल है इन मज़ाकरात के हवाले से। ये जो प्रॉक्सीज हैं, हौसी हैं, इराकी मिलिशिया है, हिजबुल्लाह है और हमास है, ये यहाँ के एनालिस्ट अब आ रहे हैं कि जब आप ईरान जो इसराइल है बार बार लबनान में इन्वेट करेगा 74 में, 84 में, 82 में, फिर उसके बाद 2000 में, तो 6 में, 5 में, फिर 16 में, फिर 23 में, तो हिजबुल्लाह जैसी जमातें तो बनेंगी, उन्हें आप दहशतगर्द करार दे देते हैं और उसकी दहशतगर्द सपोर्ट करार कर दे देते दें, हैं। उससे नहीं, इसमें मेरा दहशत सवाल कंप्लीट होने दें। आपके ख्याल में ईरान उन पर से हाथ उठा लेगा, अमेरिका की ये बात मान लेगा और फ्री हैंड दे देगा इसराइल को? मुझे नहीं पता, इसका तो जवाब वक्त ही देगा, लेकिन ये है कि इसराइल की पॉलिसी में भी तब्दीली आनी चाहिए और आएगी भी, क्योंकि ये तजुर्बा करने के बाद एक बात तो उनके जहन में होगी ना, ईरान तो बच गया और अब ज्यादा मजबूत होने की कोशिश कर रहा है और हो भी जाएगा, तो फिर हमें क्या करना है। तो ये देखें, इसराइली उस खित्ते में हमेशा रहने के लिए आए हैं, और मैं इसराइल के वजूद के खिलाफ भी नहीं है, ठीक है, वो भी मिडिल ईस्टर्न लोग हैं, अरबों के कजन ही हैं, वहां रहें, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने रहना है तो पीसफुल तरीके से रहना, मारपीट के नहीं रह सकते। आपका की एक मजबूरी, उसका कुछ नहीं कर सकते, आपकी सारी दुनिया में सिर्फ 14 मिलियन है आप, तो वो इतने बड़े मुसलमानों के समुंदर में आपके 7 मिलियन सिर्फ इसराइल में रहते हैं, कब तक आप इस तरह बैठे रहेंगे? आपको अगर वहाँ रहना है तो सुलह सफाई और अमन के साथ रहना होगा, और उसके बगैर मुमकिन नहीं है। मगर सिक्योरिटी इश्यू तो उसे भी है ना, बिल्कुल है, मुसलमान जाते हैं बिल्कुल है, और वो सिक्योरिटी इश्यूज मारपीट से हल नहीं होंगे, उसी तरह हल होंगे कि जब ताल्लुकात बेहतर हों और एक दूसरे पे एतमाद बने, उसके बगैर नहीं बना होगा। इसका जंग इलाज नहीं है इसका। आपके ख्याल में ईरान को जब सैंक्शन हटेंगी तो वो अपना तेल यौन में बेचेगा या डॉलर में बेचेगा? मेरा ख्याल है मल्टीपल करेंसी से बेचेगा, क्योंकि वो डॉलर में बेचेगा जो लेना चाहेंगे, चाइना को यौन में भी बेचेगा, क्योंकि चाइना से साथ अब तो डायरेक्ट तजारत हो सकती है, चाइना इतना मजबूत हो चुका है कि चाइनीज करेंसी लेके आप सेफ फील करें, आपके ख्याल में क्योंकि अगर उन्होंने वो लेट्स से, सारी चीजें चाइना से खरीदते हैं, तो उन्होंने चाइना से खरीद के लिए उन्हें यौन में ही पेमेंट करनी है, तो फिर क्या मसला है। आपके ख्याल में अगर नेगोशिएशन नहीं होती तो अमेरिका को तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता? क्रेडेंशियल पे बिलाशुबा फर्क पड़ता है, यूरोप में भी पड़ता है और मिडिल ईस्ट में भी पड़ता है, मगर होमलैंड में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता एक पॉलिटिकल दुरुस्त सेटबैक के दुरुस्त सिवा। मगर दुरुस्त। क्या आपके ख्याल में जो ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, ईरान उसे कंटिन्यू होल्ड कर सकता है? भाई, अब तो ट्रम्प साहब ने जो इशारे किए हो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं ठीक है, आप ओमान के साथ मिलकर बातचीत करें और हमारा भी शेयर हो। वो तो कहते हैं कि हम क्यों उनकी दूसरों को हम फैसिलिटेट करें, बल्कि अच्छा है पैसे लें और हमें भी दें। ये तो इंटरनेशनल नॉर्म्स के इंतहाई खिलाफ बात है ना। इस पे यूरोप बिल्कुल भी नहीं होगा, मानेगा, बिल्कुल चाइना होगा। भी नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा। ट्रम्प का बयान आपने सुन लिया है, तो वो कहते हैं कि ले पैसे हमें भी दे। पाकिस्तान में आपके ख्याल में इन मज़ाकरात के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप चले जाते हैं, बिला शुबा बहुत बड़ी सक्सेस भी होगी, बड़ी कामयाबी भी होगी, तो ये जो मौजूद रिजीम है इसमें कोई चेंजिंग देखते हैं या ये गुरूर और तकब्बुर में जो कुछ रह गया वो भी खत्म कर देंगे? तकब्बुर और गुरूर की तो बात नहीं है, बात है कि जब मजबूत हो जाएंगे तो क्यों जाएंगे। नहीं, मजबूत हो जाएंगे तो जो सोशो पॉलिटिकल केओस है, जो अनसेटलमेंट है और जो पब्लिक में है कि बातें अब ही वो हो रही है कि डिपेंड करता है ना कि जब ये तनाज़ा खत्म हो जाए उसके बाद पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है। अगर पब्लिक चुप बैठी रहती है तो नहीं जाएंगे, फिर वो इसी तरह इलेक्शन होंगे, इलेक्शन फिर दोबारा जीत के मुस्लिम लीग आ जाएगी। मतलब वही इलेक्शन उसी तरह ये होंगे कि हुकूमत तो इलेक्शन। इस झगड़े की वजह से ये हुकूमत तो अपने 5 साल पूरे करेगी। मतलब शहबाज शरीफ रहेंगे? हाँ, अभी तो रहेंगे। आपके ख्याल में नवाज शरीफ इस वक्त क्या फील कर रहे होंगे नवाज कि शरीफ जब वैसे ही फील कर रहे होंगे जो हर वो बड़ा भाई फील, जब हम लोग भी फील करते थे यार, आपने आपने भी किया होगा कि एक मोटर बाइक होती थी, बड़ा भाई छोटा भाई लेके भाग जाता, बड़ा भाई को बड़ा गुस्सा आता था, यार ये मैंने जाना था, ये लेके चला गया। तो तो मैं देख लूं कि कोई चीज अगर रह गई है। आप समझते हैं कि इसके बाद
کوئی قومی حکومت وغیرہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو پاکستان میں کہ سوشل پولیٹیکل کے نہیں، اور یہ مطمئن ہے اس حکومت سے فوج، اگر ضرورت محسوس کی تو بنائیں گے. ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک بات تو ہے نا کہ 3 سال سے زیادہ عموماً سول گورنمنٹ کو رہنے نہیں دیا جاتا، تو اگر انہیں ضرورت محسوس کی تو تبدیلی کریں گے، لیکن بظاہر تو لگتا نہیں ہے. لگتا ہے کہ یہ آپ کے خیال میں امریکہ اگر شہباز شریف جس طرح کام کر رہے ہیں اس طرح ہی کرتے رہے تو نہیں تبدیلی ہوگی میرا خیال ہے. آپ کے خیال میں امریکہ کو نہیں چاہیے کہ ہیومن رائٹس، وومن رائٹس سے لے کر ڈیموکریسی، کانسٹیٹیوشن، کیسی ساری بات کر رہے دنیا ہیں میں آپ؟ نعرے، تو پاکستان میں بھی ہیلپ آؤٹ کریں اس سلسلے میں؟ بالکل کرتے کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے. صدر ٹرمپ نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے ٹھیکہ نہیں رکھا ہے، لے رکھا ہے دنیا میں ڈیموکریسی کا، نہ ہیومن رائٹس کی اتنی پرواہ. وہ کہتے ہیں بس امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ کرو اور ہمیں تجارتی طور پہ ہمارا اپر ہینڈ ہونا چاہیے اور ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ ایڈمنسٹریشن تو ہیومن رائٹس کی چیمپئن نہیں ہے، تو اور کہتے بھی ہیں تو شرمندہ بھی نہیں ہے. آپ کے خیال میں اب موجود سچویشن میں عمران خان کو، پی ٹی آئی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ان کو اپنی پالیسیز، اپنی اسٹریٹجی کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. بار بار کوشش کر کے دیکھ لی، پاکستان میں اگر الیکشن ہو تو شاید وہ دوبارہ الیکشن جیت جائے، لیکن پاکستان کے عوام، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی یہی توقع تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو پہاڑ روئیں گے، لیکن نہیں روئے پہاڑ. پاکستان میں عوام سڑکوں پہ نہیں آتی لڑنے مرنے کے لیے، یہ ہماری خاص مینٹیلٹی ہے. کچھ لوگ آتے ہیں اور جن کو قابو کر لیا جاتا ہے. اچھا، میں آخر کی طرف بڑھ رہا ہوں. ہمارے ہمیشہ ہوتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کا واقعہ اسے لے کر ہمارے یہاں انتہا پسندی بڑھ جاتی ہے، کوئی ایک خاص نیا بیانیہ آ جاتا ہے، نیریٹو آ جاتا ہے. اب سارے مسلمان جو ہے نا، شیعہ سنی بھی ختم ہو گیا، سب ایک ہو گئے ہیں اور سب پاکستان پورا اور ایران کے ساتھ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. یہ ایک نئی انتہا پسندی کا آغاز نہیں ہونے جا رہا؟ دیکھیے، یہ تو شیشے کی دیوار ہے، دراڑیں بھی پڑ جائیں گی. پریشان تھوڑی دیر میں ابھی سے بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں شیعوں کے خلاف اور سنیوں کے خلاف بھی، دونوں طرف سے آ رہے ہیں بیان ایک دوسرے کے خلاف. تو تھوڑے عرصے تک یہ زیادہ مسلمانوں میں اتحاد زیادہ عرصے نہیں چلتا، بہت مشکل سے بنتے ہیں. میں آخری سوال پوچھ رہا ہوں. مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، جو بظاہر آپ کی گفتگو سے لگتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو دونوں میں نے میچ کیا ہے کہ وہی پرانی ڈیل ہونے جا رہی ہے. جو باقی جو کچھ ہوا، لوگ مر گئے، اکانومی تباہ ہو گئی، غریبوں کا نقصان ہو گیا، وہ باقی حکمرانوں کو، اشرافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہیجمنی قائم ہونے جا رہی ہے ایران کی دوبارہ خطے میں؟ سعودی عرب اور یہ مڈل ایسٹ پورا جو ہے ایشو بن جائے گا؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. اس میں جو جنگ کا جو نتیجہ ہوگا، اسے میں سمجھتا ہوں اس پہ کافی، اس کی وجہ سے عربوں پہ دباؤ بڑھے گا، بہت بڑھے گا. سب سے بڑی قوم ہے مڈل ایسٹ کی، اب مضبوط بھی مانی جائے گی. اگر سینکشن ختم ہو گیا تو معاشی طور پہ بھی ان کو باہر سے انجینئر ڈاکٹر منگوانے نہیں ہیں. انہوں نے دیکھیں اتنی پابندیوں کے باوجود کتنی خوبصورت ریلوے بنائی تھی، بلڈنگیں بنائی تھی، سب کچھ کیا تھا. وہ اگر پابندیاں ختم ہو گئی، اور تو وہ تو امریکن کمپنی کو، ان کو آپ کو معلوم ہے نا کہ ایرانیوں کا پالیسی ڈفرنس ہے امریکہ کے ساتھ. امریکیوں کو ایران میں ناپسند، پاکستان میں جس طرح کی فیلنگ ہے ایران میں نہیں ہے. وہاں امریکیوں کو پسند کیا جاتا، ناپسند نہیں کیا جاتا. تو بہت وہ آئیں گے کمپنیز، وہاں انویسٹمنٹ ہوگی اور وہ ترقی کر جائیں گے اگر، تو عربوں کے لیے تو بہت تشویش ہوگی، کیونکہ وہ بہت آگے نکل جائیں گے. وہ بہت 1,00,000 بڑی 2,00,000 مشکل قوم ہے. پاکستانیوں کو بھی جاب ملے گی آپ کے خیال میں ایران میں؟ پاکستانیوں کو اس کے بعد تو مل جائے گی. اچھا، اور کیا دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ میں؟ کیا دیکھتے ہیں دبئی، یہ یو اے ای کہاں کھڑے ہیں اب؟ ان کی میرا خیال ہے ان کی ترقی تباہی کہاں ہے؟ نہیں ہوگی جس طرح سمجھا جا رہا ہے. کمزور ہوگی ان کی پوزیشن، بالکل کمزور ہوگی. اور اب ہر جگہ ایرانی سٹیزن شپ کی، ایرانی پاسپورٹ کی، ایرانی قوم کی، وہ دل چاہے یا نہ چاہے وہ ان کے دباؤ میں رہیں گے. اچھا، آخری سوال کر رہا ہوں کہ بظاہر تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس ویکینڈ پر امید کی جا رہی ہے، مگر جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا اسکیجول ہے وہ تو 18 تک 17 تک تو سعودی عرب میں، پھر انہیں قطر بھی جانا ہے اور ایک ترکی بھی وہ جانا ہے. ساری کوشش تو اسی لیے ہو رہی ہے نا، لیکن اگر ڈیل ہونے لگی تو 1 منٹ میں آ جائیں گے. 1 منٹ میں آ جائیں گے. ہاں. انور بھائی، آپ کا بہت شکریہ.
आखिरी अपने तौर पे जो आपकी सिक्स साइन है वो क्या कहती है, डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं या नहीं जा रहे? देखिए, इतने आप कतियत से नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने जो शर्त लगा दी है वो शर्त, तो इस तरह कहने कि अगर वो शर्त पूरी हो गई यानी डील हो गई तो वो जरूर जाएंगे, वो फिर रोकने से नहीं रुकेंगे कि उनको कहा जाए सिक्योरिटी जेडी कंसर्न वैंस नहीं साथ होंगे आपके ख्याल में? जी जेडी वैंस साथ जाएंगे या नहीं? हाँ, जा सकते हैं जेडी वैंस, क्योंकि देखिए ना, अब सदर ट्रंप ने खुद इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो मुकाबला जेडी वैंस और माइक रूबियो में है, तो अमूमन तो सपोर्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को ही सदर यहाँ जाने वाले। दूसरी बात है कि जैक रूबियो फिर क्यूबन अमेरिकन है, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका अभी क्यूबन अमेरिकन को इलेक्ट करने के लिए तैयार है। आपका बहुत शुक्रिया रिक भाई, अनवर भाई। बड़ी काफी ये मेहरबानी। था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।